हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सियालकोट में जो पेश आने वाला एक दिल खराश वाक़या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सियालकोट की एक निजी फैक्ट्री के अंदर जो एक श्रीलंकन मैनेजर थे, उनको मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह करने पर फैक्ट्री के जो मुलाजमीन थे उन्होंने तशद्दुद के ज़रिए हलाक किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमैर सईद का कहना है कि फैक्ट्री मुलाजमीन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हलाक होने वाले जो गैर मुल्की मैनेजर थे उन्होंने एक पोस्टर फाड़ कर मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात जो है मजरूह किए। इसके बाद मुलाजमीन ने एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर ली। DPO के मुताबिक हजूम ने पहले श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर लाश घसीट कर GT रोड पर ले गए, जहां 2.5 घंटे तक ट्रैफिक को ब्लॉक किए रखा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत जो है वो कह रहे हैं कि इस वाक़े के बाद 50 अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और CCTV की मदद से और मुल्ज़िमान की निशानदेही की जा रही है और इंक्वायरी जो है वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से भी इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत की गई है बल्कि कहा गया है कि जो मुलव्विस अफराद हैं उनका जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंटरनेशनली भी वाक़े की वजह से अब लग रहा है कि इट्स बीइंग नोटिस्ड अराउंड द वर्ल्ड। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खौफनाक अफसोसनाक वाक़े की मुतालबा किया है कि तहकीकात की जाएं और ये भी कहना ज़रूरी है गालिबन कि 2010 में भी सियालकोट के अंदर एक वाक़या पेश आया था जिसके अंदर 2 भाइयों का डकैती के शुबे पे इसी तरह एक हजूम ने उनको हलाक किया था। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर भी, जिसको मंजूर कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद। हमारे पास बात करने के लिए इन सारे मामलात पे मौजूद हैं मंसूर अली खान साहब, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, टू द पॉइंट एक्सप्रेस न्यूज़ पे शो करते हैं। मज़हर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले हम अपने जो कॉलीग हैं इमरान सादिक साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ सियालकोट, उनसे अपडेट लेंगे। जी इमरान सादिक साहब, सर क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वाक़े की? थाना गोकी के इलाका वजीराबाद रोड पर निजी स्पोर्ट फैक्ट्री के मैनेजर जिनका ताल्लुक जो है श्रीलंका से था, प्रियांत कुमारा उनका नाम है, इसको जो फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं उन्होंने मुबैना तौर पर बहीमाना तशद्दुद और बर्बरियत का निशान ये जो वाक़या इतने घंटे चलता रहा, तशद्दुद हुआ, उसके बाद रोड ब्लॉक की गई, पुलिस, कोई फैक्ट्री की सिक्योरिटी, ये लोग थे वहां, कोई पहुंचा? फैक्ट्री में 2000 के करीब जो है ना वो मुलाजमीन है और जब ये वाकया हुआ है इस पर सुबह से 11 बजे के करीब से ही जो अफवाहें आ रही थी कि यहाँ जो इसके मैनेजर हैं उन्होंने कोई दीवार पर जो बोर्ड पर अवेजा कुछ मुकद्दस अल्फाज थे जिन्हें जो उतार के जमीन पर फेंका है, जिससे जो मुलाजमीन है वो मुश्तिल होना शुरू हो गए थे। 11:30 बजे के करीब इन्होंने जो रेस्क्यू को इतला मिली है, रेस्क्यू अमला जब पहुंचा है तो उस वक्त जो मुश्तल हजूम था उनकी तादाद जो है ना बहुत ज्यादा हो चुकी थी। जो प्रियंथ कुमारा हैं उनको बाहर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए GT रोड पर ले आए, जहां उन्होंने आग लगा दी और इस आग के शोले चलते रहे। जहां वीडियोस बनाने वाले वीडियो बनाते रहे, ना तशद्दुद के वक्त किसी ने रोका। ऐसे था कि जैसे इंसानियत नाम की यहाँ कोई चीज ही नहीं है। पुलिस वहां पहुंची? पुलिस जो है ना, पुलिस के मुताबिक जो है हमारे सियालकोट के DPO उनका कहना है कि पुलिस जब उन्हें इतला मिली तो 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो है उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जब DPO सियालकोट मलक उमर सईद और उनकी बारी नफरी दोबारा पहुंचे तो उस वक्त तक जो मैयत को जलाया जा चुका था और हजूम इतना ज्यादा था कि सड़क ब्लॉक हो चुकी थी। वजीराबाद सियालकोट रोड। 50 लोग अरेस्ट किए गए हैं, ये कौन है?
50 افراد جو ہے نا پولیس نے جو گرفتار کیے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے. اس سے زیادہ افراد کو مزید گرفتار کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. تھینک یو ویری مظہر صاحب. منصور علی خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو. مظہر صاحب، جیسے ون از اسپیچلیس، سمجھ نہیں آتا کیا کہیں. ایسا واقعہ ہے، انٹالرنس کی بات ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے فیلئر کا ایشو ہے. کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی سے جو پچھلے دنوں میں مذاکرات ہوئے ہیں تو اس کے بعد اب ہم اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. سر کدھر ویئر شوڈ وی پوائنٹ دا فنگر؟ شکریہ عارفہ. دیکھیے، باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی، تحقیقات بھی ہوگی، پکڑے بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ سزا بھی ہو جائے، لیکن جو اس کے انٹرنیشنل کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے ملک کے اندر کانسیکوینسز ہیں، وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے انٹرنیشنلی جو ہے اس چیز کو، جب یہ ساری ویڈیو ظاہر ہے دنیا بھر میں گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ، ادروائز بھی. آپ کو یاد ہے کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے ساتھ کیا ہوا تھا 2009 میں لاہور میں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا. یہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری ریاست کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، ویسے ہی دنیا میں جو امیج ہے اس کو ہم ایک طرف بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ریاست کا بیانیہ جو ہے وہ، جب تک ریاست اپنے بیانیے میں کنفیوژن کا شکار رہے گی، آپ کو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اس کے یہ کیونکہ سری لنکن مینیجر تھے اس فیکٹری کے، جو بھی اس کے وہ ہوں، اس میں ظاہر ایک تو آبویسلی اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، پکڑ لینا چاہیے تھا، گرفتار کر لینا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک طرف سوسائٹی کی عدم برداشت اور دوسری طرف انتہا پسندانہ سوچ کی انتہا. اب اس کے درمیان جہاں ایک طرف عدم برداشت بھی ہو، معاشرے میں انتہا پسندی بھی ہو، تو ایسے تو ہمیں یاد ہے آپ کو مشال خان کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ یعنی کوئی بھی ایک اس طرح کے واقعات جو ہے آپ کو بیک ٹو اسکوائر ون پہ لے آتے ہیں. اس چیز کو آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کریں گے. وہاں ہم ساری ہر وقت بھارت میں جو انتہا پسند ہندو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بربریت کرتے رہتے ہیں، ان کو ہم جس طرح اب ہماریاں بھی یہ واقعہ ہو گیا، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ریاست اس معاملے پہ جب تک ایک ٹھوس موقف نہیں اپنائے گی، ریاست جب تک یہ ثابت نہیں کرے. دیکھیے، ڈیمیج ہیز بین ڈن. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب اس کا رد عمل کے طور پہ آپ کیا ایکشن لیتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ڈیمیج ہو گیا ہے وہ صرف ڈیمیج جو ہے ایک واقعے کا نہیں ہوا ہے، بالکل صحیح، پاکستان کا ڈیمیج ہوا ہے. اور اس کے خدا کرے کہ اس کے زیادہ ڈینجرس کانسیکوینسز نہیں ہو، لیکن مجھے اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشن بہت خطرناک ہوتی نظر آ رہی ہیں. منصور صاحب، سر یہی بات اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک دم جو ریاکشن آتا ہے ریاست کی طرف سے، بہت جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایڈمنسٹریٹو ریاکشن ہوتا ہے. ہم انکوائری مکمل کر لیں گے، ہم لوگوں کو اریسٹ کر لیں گے، وی ول ٹیک دا کیس ٹو اٹس لاجیکل کنکلوژن، منطقی انجام تک لے کے جائیں گے. سر یہ مسئلہ جو ہے غالباً ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا پرابلم ڈفرنٹلی. عارفہ صاحبہ، دس از ویئر پالیٹکس پلیز اٹس رول، اور یہ پالیٹکس اتنی ایک اپنا بھیانک چہرہ دکھاتی ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 11 پولیس اہلکار شہید ہو جاتے ہیں اور ہم اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. یہ پہلا واقعہ ضرور شاید مذہبی جنونیت کا سیالکوٹ کے اندر ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دوں یہ آخری نہیں ہے، اور آنے والے سالوں کے اندر میں یہ واقعات بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ہم سب بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. اور جب میں ہم سب کہتا ہوں تو میں صرف ریاست کو اس کے اندر قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہم میڈیا والے بھی قصوروار ہیں، ہمارے سیاستدان بھی قصوروار ہیں، ہمارا آج کا جو استاد ہے جو یونیورسٹی میں بیٹھا ہے وہ بھی قصوروار ہے، کیونکہ ہم سب بیسکلی گونگے، بہرے، اندھے ہو چکے ہیں اور ہم سے ہمت ہی نہیں ہے. میں ابھی اس وقت جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے سامنے چند اور سکرینز ہیں، میرے سامنے چند اور ٹیلی ویژن چینلز چل رہے ہیں، اور اسی وقت 8 بجے کے لائیو شوز چل رہے ہیں. آئی تھنک ہارڈلی اینی ون از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، ڈرتا ہے، ہم سب ڈرتے ہیں، حقیقت ہے.
اور ہمیں ماننا چاہیے. ہم سب ڈرتے ہیں. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا, ہم نے کوئی ایک لائن سے زیادہ کوئی دوسری بات کہہ دی, تو یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے اوپر یہ اٹیک ہو جائے اور ریاست نہیں آئے گی ہمیں بچانے کے لیے, کیونکہ ریاست تو اپنے پولیس اہلکاروں کو نہیں بچا سکی, وہ ہمیں کیا بچائے گی؟ جرنلسٹ جو ہوتا ہے, جو اینکر پرسن ہوتا ہے, صحافی تجزیہ کار جو ہوتا ہے, جس نے معاشرے میں بتانا ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے, جب وہی سیکیور نہیں ہے تو پھر اور کیوں یہ رسک لے گا؟ تو یہ سیالکوٹ کے اندر آج جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ اٹ واز رائٹنگ آن دا وال. یہ ہونا تھا اور یہ چلے گا سلسلہ. آپ ابھی صرف اس بات سے ڈریے کہ یہ ابھی ایک فیکٹری کے اندر ہوا ہے. کل کو کسی طالب علم, کسی کالج, کسی یونیورسٹی کے اندر کسی ٹیچر نے مارکس کم دے دیے تو اس پہ الزام لگ گیا. کہیں پہ کسی کی پروموشن نہیں ہوئی, اس پہ الزام لگ گیا. کیا ہوگا؟ جنید صاحب کا کیس ہے, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جنید حفیظ صاحب کا کیس ہے. آپ آئی تھنک پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ان کو سالٹری کنفائنمنٹ پہ, ان کا بھی یہی بلاسفمی کا کیس ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں عارفہ صاحبہ. اینڈ what did we do؟ ہم نے کیا کیا بطور معاشرہ؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم آج ہمارے سیاستدان بیٹھ کے اس بات کے اوپر سوچتے ہیں نہیں بھائی ان کے خلاف بات نہ کرنا, ان کے خلاف زیادہ بولنا نہ, کیونکہ کل کو یہ بڑا امپورٹنٹ ووٹ بینک ہے, ان سے جا کے ووٹ لینا. اور ہر حلقے کے اندر موجود ہیں 10,000, 15,000, 20,000, بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ چند حلقوں کے اندر موجود ہیں. اس اپوزیشن کے حوالے سے چلیں, یہ تو اسٹیٹ ہے نا, حکومت جو ہے وہ ہم اس کو بیٹھ کے, میں اور آپ بیٹھ کے اگلا آدھا گھنٹہ بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں. آپ کی اپوزیشن نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ کی یہی اپوزیشن جو کہتی ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو اور ہم نے بیٹھ کے ایک معاشرے میں تبدیلی لے کر آنی ہے, بس بہت ہو گیا. اس نے ووٹ کو کہاں جا کے عزت دی؟ وہ بھی آگے اس کے آگے بے بس ہو گئی. ہم کچھ نہیں کر سکے. we have failed to actually control all this. اور ہم بار بار سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد پھر ہم کہیں گے اوہو یہ کیا ہو گیا, یہ بڑا غلط ہو گیا, لیکن کچھ بھی نہیں. ہم کہیں گے مذاکرات کرتے ہیں, آئے جی ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں, آئے ان سے بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرتے ہیں. اور پھر ریاست ایک ایسا معاہدہ کرتی ہے جس کا نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے, بس ہمیں یہ کہتے ہیں چپ, بس معاملے کو ختم کرو, کارپٹ کے نیچے ڈالو, اسے مٹی ڈالو, اسے آگے چلو. اور وہی بھوت, وہی جن جسے آپ کارپٹ کے نیچے چھپاتے ہیں, وہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ اپنا سر نکال کے باہر آ جاتا ہے, اور پھر ہم سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. ہم سب قصوروار ہیں اس کے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں منصور علی خان صاحب سے اور مظہر عباس صاحب سے. مظہر صاحب, منصور صاحب نے بھی ذکر کیا ٹی ایل پی کا. انہوں نے ریسنٹ جو واقعات ہیں, بہت سے لوگ ان کا آج ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی اس طرح کے جب فیصلے ریاست کرے گی تو اس کے بعد اس طرح کے مناظر تو ہمیں دیکھنے پڑیں گے. بٹ سر, میں اگر ذرا تھوڑا سا اس کا اور ایک کاؤنٹر ویو آپ کو دوں کہ ایک طرف تو یہ ہے سر, اور دوسرا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جس دن بیٹھ کر بنایا تھا اس پہ کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو شاید آج یہ دن دیکھنا پڑے. تو آپ سر اس کو کدھر کنیکٹ کریں گے, نیشنل ایکشن پلان یا اس کی فیلئر آف امپلیمنٹیشن, یا جو ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں ہم نے؟ نہیں, میرا خیال ہے عارفہ اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں. یہ ہماری ریاست کا کئی دہائیوں سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی ایک گروپ کو ختم کرنے کے لیے کسی دوسرے گروپ کو آرمڈ کر دیتے ہیں. ہم نے ماضی میں ایم کیو ایم اس میں دیکھا کہ 92 کا جو آپریشن تھا, 92 کا آپریشن کہا تو یہ گیا کہ جی ڈاکوؤں کے خلاف ہوگا, ملیٹنٹس کے خلاف ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک اس کے مقابلے میں ایک گروپ کو لا کے کھڑا کر دیا اور مبینہ طور پہ ان کو آرمڈ کیا گیا یا الاؤ کیا گیا کہ وہ جا کے قبضہ کریں, اور اس کے نتیجے میں جتنی کلنگز ہوئی ہیں شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی اتنی کلنگز. تو آپ اسی طریقے سے مختلف گروپس اگر آپ دیکھ لیں, ایک ملیٹنٹ گروپ کو ختم کرنے کے لیے دوسرا, اب پھر آپ ایکسٹریمزم کی طرف آ جائیں, آپ اس میں آپ کو دیکھ لیں, آپ چلی جائیں, آپ جہادی آؤٹ فٹس پہ چلی جائیں, آپ سیکٹیرین آؤٹ پہ چلے جائیں, ایتھنک آؤٹ فٹس پہ چلی جائیں. تو یہ جو ہمارا طریقہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کہیں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے, تو ملیٹنسی کو ختم کریں. جب ملیٹنٹ سے آپ مذاکرات کریں گے, میں یہ تحریک طالبان والی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے مذاکرات کریں گے تو پھر دراصل آپ گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں, اور جب آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں
تو آپ اپنے تئیں تو بہت بہتر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ دوسری طرف جو ہے ان کو وہ بھی اپنے جا کے فالوورز کو کیا بتائیں گے کہ دیکھیں ہم نے اس کے نتیجے میں اپنے ساتھیوں کو رہا کروا لیا، ہم نے اس کے نتیجے میں، تو ان کا بیانیہ اور بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے اس سلسلے میں. آپ کے بہت سے آپ دیکھ لیں ایٹ دی اینڈ لال مسجد کا دیکھ لیں آپ کہ لال مسجد کا جو آپریشن ہوا اس میں بھی کنفیوژن کا شکار رہے اور الٹیمیٹلی جو چیزیں ہوئیں، اور آج بھی لال مسجد کا ایشو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. پھر آپ آگے جا کے دیکھ لیں تحریک لبیک کی ٹیکلنگ جو تھی آپ کی، تحریک لبیک کا بننا چھوڑیں، تحریک لبیک کو جس طرح ٹیکل کیا گیا اوور دا ایئر، وہ ٹیکلنگ ظاہر ہے تحریک لبیک کو مضبوط ہی کرے گی، کمزور نہیں کرے گی. جب ان کا جو پولیٹیکل ویٹیج بڑھ گیا، پولیٹیکل ویٹیج، اور یہ کہا جاتا ہے اپوزیشن کی مسلم لیگ کی طرف سے کہ جی ان کو، اور کراچی میں MQ میں یہ بات کہتی ہے کہ جی جو ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اب تحریک لبیک لائی گئی ہے اس میں. تو ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ تحریک لبیک نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو خلاف کارروائی کی ہے، لیکن جب تک ریاست اپنے اندر کلیئرٹی نہیں لائے گی، یاد رکھیں کہ ریاست بڑھاوا دے رہی ہے انتہا پسندی کو. بالکل ٹھیک سر، یہ ایشو ذرا منصور صاحب سے بھی، منصور صاحب یہ کیسے کلیئرٹی لائیں گے ہم؟ آئی مین یو نو یہ بالکل مظہر صاحب صحیح بات کریں، بٹ آئی تھنک اب یہ وقت آگے کہ ہم پوچھیں کہ یہ کیا ہم، چاہے ہم اپنے آپ کو میڈیا کا ایک حصہ کہیں، چاہے ہم کہیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم کیسے ریاست کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کلیئرٹی لائے؟ میرا نہیں خیال آپ ریاست کو فورس کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاست کے اندر تو ان کے اپنے حمایتی بیٹھے ہیں. آپ کے خیال میں آج آپ کے پارلیمنٹ کے اندر بے شک اس جماعت سے تعلق نہ رکھتے ہوں، لیکن اگر مختلف جماعتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، JUIF، جماعت اسلامی، آپ کے خیال میں اس کے اندر اس کے حمایتی نہیں ہیں؟ اس کے اندر بھی اس کے حمایتی بیٹھے ہیں. نہ وہ اس قسم کی کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کو انفورس کرنا چاہتے ہیں. اور صرف اس سیکٹر کے اندر نہیں، بلکہ آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں، کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. وکلا کی تعداد اٹھا کے دیکھ لیں، ان لوگوں کو جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے 40 50 وکلا ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ ہاں جی جو کچھ انہوں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جب تک یہ معاشرہ اس سوچ کے حوالے سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا. اپارتھیڈ کیا تھا؟ وہ جو نسل پرستی ہوتی تھی وہ کیا تھا؟ جب تک اس معاشرے نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ ہمیں بطور معاشرہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، تب تک نہ آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں، آپ جتنی مرضی اس کو کنڈیم کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک بطور معاشرہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، یہ واقعات اسی طرح ہوتے رہیں گے. آج آپ کے ایک بچہ، چھوٹا بچہ 5 6 7 سال کا، جب تک آپ اس کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ بھائی آپ مذہبی انتہا پسندی کی طرف نہیں جا سکتے، صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی سے آپ نفرت نہیں کر سکتے، صرف اس بات سے کہ آپ کو اختلاف ہے اس بنیاد کے اوپر آپ اس کی جان نہیں لے سکتے، تب تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ آپ اتنی موٹی موٹی بے شک 5 کتابیں بنا دیں، قانون بنا دیں، آپ نیشنل ایکشن پلان بنا دیں، جو مرضی کر لیں. نیشنل ایکشن پلان بنانے کے بعد بھی مجھے بتائیے APS کے والدین جو ہیں وہ آج بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا، ہمیں آج تک انصاف نہیں ملا. تو ہم تو اتنا بڑا واقعہ جو کسی پوری دنیا میں کسی ملک کے اندر ہو جائے اس کی تاریخیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے آج بھی ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ان بچوں کے سامنے ہمارے وزیر اعظم کا سر بھی جھکتا ہے، ہمارے ججوں کا سر بھی جھکتا ہے، میڈیا کا سر بھی جھکتا ہے، لیکن ہم ان کو انصاف نہیں دے پاتے. ہم ان کو بہانے بنا دیتے ہیں، ہم ہر قسم کی بات کر لیتے ہیں. انصاف ہم ان کو آج تک نہیں پہنچا سکے. جب ہم ان کو انصاف نہیں پہنچا سکے تو یہ سری لنکن جو مینیجر تھا یہ ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے، ہم کہاں انصاف پہنچا سکیں گے انہیں؟ بہت بہت شکریہ سر. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مظہر عباس صاحب سے اور منصور علی خان صاحب سے، اور ہم اب بات کریں گے جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل حکومت نے گزشتہ دنوں میں پاس کیا اور صدر نے اس کے اوپر سائن بھی کیا، اور بہت تقریب جو تھی اس حوالے سے پھر گورنمنٹ نے ہولڈ کی. مظہر صاحب، جرنلسٹ پروٹیکشن بل فائنلی جو ہے، بیکاز کافی عرصہ اس کے اوپر کام ہوتا رہا، غالباً پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے دنوں سے کنسلٹیشنز ہو رہی تھی جرنلسٹ سے، بٹ سر یہ جو اب فائنلی پاس ہوا ہے، ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز آبویسلی آپ تو بہت انوالو رہے ہیں ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کے اندر بھی،
کتنے مطمئن ہیں آپ اس قانون سے جو اس کی اب شیپ ہے؟ دیکھیے خاصی حد تک بہت بہتر قانون نظر آ رہا ہے بظاہر. اب ظاہر ہے قانون ہم اچھے بناتے ہیں لیکن پھر جب اب عمل درآمد کا وقت آتا ہے تو وہاں پرابلمز آتی ہیں. ایٹ لیسٹ اس کے نتیجے میں ایک ایسا کمیشن بن جائے گا. حالانکہ مجھے ابھی بھی اس کے اندر لگ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں اوور لیپ ہو گئی ہیں. مثلا اگر کمیشن کسی کوئی جرنلسٹ اپنی سیفٹی کے لیے اس کمیشن کے پاس جاتا ہے, اس قانون کے تحت سہارا لیتا ہے, اور ساتھ میں اسی جرنلسٹ کو پیکا کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے, پیکا 2016 کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے جرنلسٹوں کو اٹھایا گیا اور الٹیمیٹلی کوئی بھی ایک ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر ایون وہ کیس آگے بھی بڑھا ہو. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جج نے باقاعدہ FIA والوں کے منہ پہ وہ چالان جو ہے, چارج شیٹ جو ہے ماری ہے, کیونکہ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے, کس چیز پہ آپ نے پکڑا ہے اس کو. تو اب اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ بالکل اسی طرح اس کے اندر جو ٹریڈ یونینز کے حوالے سے یا ویلفیئر کے حوالے سے, ورکرز ویلفیئر کے حوالے سے ہے, اس میں بھی پرابلمز آ سکتی ہیں. لیکن اگر اس کو اوور آل جائزہ لیا جائے, انٹل انلیس اس کو مس یوز نہ کیا جائے, گورنمنٹ مس انٹرپریٹ نہ کرے بہت سی چیزوں کو, تو اس میں بہت سے فوائد ہیں. کیونکہ ایک کمیشن ایسا بہرحال ہوگا جس کمیشن کے سامنے جرنلسٹ, میڈیا ورکرز جا سکتے ہیں اگر ان کو اس طرح کے تھریٹس یا اس طرح کی پرابلمز یا سیلریز وغیرہ کی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے, تو وہ اس کے پاس جا سکتے ہیں. اور وہ کمیشن بھی خاصی حد تک جو فارمیٹ لگ رہا ہے وہ خاصی حد تک انڈیپینڈنٹ لگ رہا ہے. اس میں شیریں مداری صاحبہ کا بہت کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے بہت اپنا انپٹ دیا. یہ بہت پہلے پاس ہو جاتا اگر یہ منسٹری آف انفارمیشن اس میں بیچ میں اپنا وہ نہیں روڑا اٹکاتی. لیکن بہرحال کسی بھی طریقے سے, لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس کے اندر جو تقریب ہوئی اس میں بہت ہی سلیکٹیو لوگوں کو بلایا گیا. اس میں میرا خیال ہے کہ اگر جتنے بھی میڈیا اسٹیک ہولڈر تھے, جن کا شیریں مداری صاحب کو بھی پتا ہے, فواد چودھری صاحب کو بھی پتا ہے کہ کن لوگوں کا اس میں انپٹ رہا ہے, اور ان میں سے 90% لوگ مسنگ تھے اس تقریب سے. تو مجھے نہیں پتا, اور ایک غلط تاثر دیا گیا شیریں مداری صاحبہ کو کہ جی وہ لوگ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, یہ غلط تاثر دیا گیا. تو ایک اچھے ایونٹ کو ڈسٹرائے کر دیا منسٹری آف انفارمیشن نے پولیٹیکل بائس کے نتیجے میں. تو اتنی اچھی جب آپ کوئی چیز کر رہے ہیں, ایفرٹ چیز کر رہے ہیں, تو اس کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے جس انداز میں اس چیز کو وہ کیا وہ بہت ہوتا. لیکن اگر قانون کا جائزہ لیا جائے تو قانون بہت بہتر نظر آتا ہے. منصور صاحب, آپ سے سوال تو پوچھنا تھا قانون کے اوپر, بٹ یہ جو مظہر صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بڑی آئی تھنک کیا کہہ سکتے ہیں, اٹس اے کامنٹ آن دا گورنمنٹ اٹ سیلف, کہ اگر کوئی اچھا کام بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نیت اچھی ہوتی ہے, وہ مینیج نہیں کر پاتے کہ قانون پاس کر دیا, جن لوگوں کو بلانا چاہیے تھا وہ پہنچے ہی نہیں وہاں. اچھا مظہر صاحب میرے سینئر ہیں, اور میں آپ نے بالکل بات درست کہی کہ جرنلسٹ کے لیے جتنا کام انہوں نے کیا ہے, مطلب ہماری ہسٹری کے اندر یہ بات لکھی جائے گی. آئی تھنک ہی ہیز ڈن ٹریمینڈس جاب. جہاں تک ایک جرنلسٹ کی پروٹیکشن, اس کی ویلفیئر کے لیے جتنے کام کی بات ہوتی ہے, مجھے یہ کہنا پڑے گا. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ایک عام صحافی کو, وہ ایک کیمرہ مین ہو, ایڈیٹر ہو, رپورٹر ہو, جو کام کر رہا ہے, آپ اس کی پروٹیکشن کے لیے ٹھیک ہے یہ قوانین آپ لے کر آئے, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر ایک حکومت ایک چینل کے مالک کو یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب آپ فلاں رپورٹر کو یا فلاں اینکر کو آپ نکال دیں, اور اس کے بعد جب وہ اسے نکال دیتا ہے تب اس کو جا کے پروٹیکشن کون دے گا؟ آج مظہر صاحب جس چینل سے وابستہ ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے اینکرز ہیں, بہت سے ایسے رپورٹرز ہیں جن کو ان کی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا, اور اللیجڈلی میں اللیجڈلی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ چند پریشرز کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا. وہ کہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں؟ یہاں پہ ایسے اینکرز ہیں جو در بیٹھ کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہمیں کیوں نکالا. وہ جو نواز شریف صاحب کہتے تھے نا, تو وہ اینکر بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں کیوں نکالا, ان کو خود بھی نہیں پتا ہمیں کیوں نکالا اور کس نے نکالا. اور یہاں پہ چینل مالکان بھی یہ بیان دیتے ہیں کہ جی آپ کو نکالا ہے, ہم چاہتے تو ہیں آپ واپس آ جائیں لیکن ہم آپ کو لا نہیں سکتے. اس کو پروٹیکشن کون دے گا؟ تو قوانین تو بہت موجود ہیں. میں جس طرح پہلے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے, میں اس پہ بھی یہی کہوں گا, قوانین بہت موجود ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی طاقت ان قوانین سے بالاتر ہو کہ کوئی کچھ کرنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے نہ مظہر عباس صاحب کچھ کر سکتے ہیں, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, اور نہ آپ کچھ کر سکتی ہیں. ہاں
البتہ یہ ضرور ہے کہ اس قانون کو، اور میں دیکھ بھی رہا تھا اس کے اوپر جو سپیچز ہوئی، فواد چودھری صاحب نے بھی سپیچز کی اور بھی جو حکومتی وزراء تھے انہوں نے جو سپیچز کی، انہوں نے کہا کہ ایک عام ورکر جو میڈیا انڈسٹری کے اندر ہے ہم نے اس کو آج یہ پروٹیکشن دے دی ہے، اور ان کے سامنے ایک امیج اس طرح کا کھڑا کر دیا گیا کہ جناب یہ جو چینل کے مالکان ہیں یہ جو ہے سب سے بڑے ویلنز ہیں اور یہ تمہارا جو استحصال کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. دیز آر ویری گڈ ٹریڈ یونین ٹاکس. یہ ہمیشہ رہی ہیں، آپ پچھلے 30-40 سال اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اگر استحصال ہوتا ہے تو اس سے بالا بالا ہوتا ہے. اس سے اگر آپ نے ایک عام آدمی کو اگر جب ہٹ کرنا ہوتا ہے، ہمارے چینلز کے ساتھ پچھلے 3 سال میں، اخبارات کے ساتھ پچھلے 3 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس میں کس قانون نے ہماری حفاظت کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. تو کل کو بھی اگر کوئی حکومت آئے گی اور اس نے کرنا ہوگا استحصال ہمارا. آپ یہ جو ریسنٹلی ابھی جو مریم نواز صاحبہ کی چند آڈیوز آئی ہیں جس طرح وہ بیٹھ کے چند چینلز کے حوالے سے کہہ رہی ہیں، یہ بھی تو ایک استحصال ہی ہے نا. ہم اس پہ کیوں نہ آواز اٹھائیں؟ ان 4 چینلوں کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرتے تھے اس لیے ان کو اشتہارات دینا بند کر دیے. اس کو کون روکے گا جا کے؟ اس کو کون چیک کرے گا؟ کوئی بھی نہیں چیک کرے. پرویز رشید صاحب اس وقت وزیر اطلاعات تھے، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سے تو کسی نے کمپلینٹ نہیں کی، تو بس ٹھیک ہے، یہ سلسلہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. تو یہ استحصال اسی طرح ہی چلتا رہے گا. قوانین موجود ہیں لیکن ان قوانین سے بالا تر ہو کے سب کچھ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو مظہر صاحب اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ جی مظہر صاحب ویری کوئکلی سر. نہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ آگے بات کروں گا. صرف یہی نہیں، دیکھیے ابھی خیر اس کے رولز بننے ہیں. جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، آئی ہوپ کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جب رولز بنے تو اس میں اس چیز کو بھی ایڈریس کیا جائے. اور کل بھی میں نے ایون پی ٹی وی کے اوپر میں نے یہ بات کی تھی. فواد چودھری صاحب ظاہر ہے وہ ایکسکلوسیولی بات کر کے چلے گئے تھے. دیکھیے شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو امپلائی کرتے ہیں. پاکستان کے اور میں کیوں حکومت کو اس کا زیادہ ذمہ دار قرار دیتا ہوں مالکان کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس ملک میں کانٹریکچل امپلائمنٹ کا تصور نہیں ہے بیونڈ 90 days. اس ملک کی صرف میڈیا انڈسٹری نہیں، اس ملک کی لیبر انڈسٹری کا 85% لوگ کانٹریکچل امپلائی ہیں، بلکہ اب تو وہ ڈیلی ویجز پر ہیں، اب تو وہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پر ہیں. جب آپ موڈ آف امپلائمنٹ ہی ڈاؤٹ فل کریں گے تو ظاہر ہے وہ کہاں جائے گا. تو جب حکومت اور کل میں نے یہی بات کی کہ آپ اس ملک سے کانٹریکچل امپلائمنٹ بیونڈ 90 days ختم کریں، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ انڈر دا لا آٹومیٹکلی لیگل ہو جاتا ہے. لیکن اس کو وہ پروٹیکشن نہیں ملتی. تو اگر پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ 4 صوبوں میں امپلیمنٹیشن ٹرائبنل بنائیں تاکہ ان کے فیصلے جلدی ہوں. لیبر کورٹس انڈر دا لا 7 دن میں لیبر کورٹ کو فیصلہ دینا ہوتا ہے. تو جب تک یہ ایک کیونکہ پاکستانی صحافی اور میڈیا ورکرز کا صرف قتل نہیں ہوتا، فزیکل قتل نہیں ہوتا، اس کا معاشی قتل بھی ہوتا ہے، ذہنی قتل بھی ہوتا ہے. اور اس ذہنی قتل کی مثالیں خودکشی کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کی، اور جو وہاں اس وقت اندرونی مسائل خاص طور پر جو ہیں بڑھ رہے ہیں، جو معاشی اور اس صورتحال ہے، اور اس کے بعد جو ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں ایمرج کر رہا ہے. ریلیف ویب کے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اس وقت افغانستان کے اندر 65 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ طالبان کے کابل کے اوپر کنٹرول کے بعد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں سے 60% بچے اور 21% خواتین ہیں. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ غذائی قلت اور قحط کی سی ایک صورتحال وہاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر صاحب. یہ ایک سینئر تجزیہ کار ہے، افغان امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور اس وقت کابل کے اندر موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. جی طاہر صاحب، آپ کابل میں موجود ہیں، کیا صورتحال ہے جو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ جو گورننس کے حوالے سے صورتحال ہے، مگر جو ایک اکنامک چیلنج وہاں طالبان کی حکومت کو ہے اس وقت. بہت شکریہ آپ کا. جو اقتصادی جو آپ نے سوال کا جو حصہ ہے تو مشکلات ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہاں پشتو ایک میڈیا سن رہا تھا
تو اس میں بول رہے تھے یہاں پر کابل میں جاپان اور افغان ایک اسپتال ہے، تو اس کے کہہ رہے تھے وہاں جو بھی ایک اہلکار تھا کہ ان کو بڑی شدید ان کا مشکلات کا سامنا ہے کرونا کے جو ویکسین ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا، وہ بتا رہے تھے کہ کافی سارا جو کرونا پہلے ہوتا تھا اور آج یہاں پر کابل میں نئی 6 کیسز بھی رپورٹ ہوئی ہے، تو بہرحال وہ بھی مشکلات ہیں۔ پھر تنخواہوں کا ایشو، طالبان نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ تنخواہیں شروع کر دیں گے، لیکن ابھی جو ہم نے یہاں معلومات کی ہے تازہ، ابھی تنخواہوں والا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہے۔ توقعات ہیں کہ وہ چند دنوں میں شروع ہو جائے، لیکن مشکلات ہے۔ پھر یہاں کابل شہر میں میرا آج چوتھا دن ہے، تو وہ ہے یعنی مہنگائی ہے وہاں پر شہروں میں، اور تھوڑا سا ریسٹورنٹ وغیرہ اس طرح نہیں ہوتے تھے، ماضی کی طرح لوگ کم ہوتے ہیں باہر۔ جب میں جاتا ہوں اپنے ہوٹل سے تو کم لوگ مجھے نہ، تو مشکلات وہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ذرا مثبت بھی ہیں، مثلا سیکیورٹی۔ پہلے لوگ گھروں سے دفتر جب جاتے تھے تو حملے کا، بم دھماکے کا خطرہ اور یہ وہ خوف اب نہیں رہا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹوں، یہ بہت اہم پارٹ ہے، یہ کہ سیکیورٹی کی صورتحال قدرے بہتر ہے یا بہت بہتر ہے، پر سر اگر یہ معاشی صورتحال اسی طرح رہی تو کیا سیکیورٹی کی صورتحال اسی طرح رہے گی؟ نہیں، یہ سوال جو آپ نے مجھے کیا نا، یہ میں نے اس سے بھی پوچھا تھا یہاں جب طالبان حکومت کے جو ایک ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد سے بھی، اور پھر یہاں پہ ان کے جو وزارت داخلہ کے ترجمان ہیں قاری سعید خوستی سے، تو دونوں مطلب ہے کہ زیادہ وہ نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، جو مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اقتصادی کا، گرانی کا میں نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا گرانی تو پاکستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، تو وہ شاید کچھ زیادہ وہ نہیں وہ کہہ رہے۔ لیکن پھر ذبیح اللہ مجاہد کا حکومتی جو مین ترجمان ہے، چیف ترجمان ہے، اس کا تو یہ کہنا تھا کہ دنیا ہمارے ساتھ مدد کرے، ہمارا پیسہ امریکہ بحال کرے اور یہاں پر توجہ دے۔ اگر وہ نہیں ہوا تو ان کو مطلب ان کو تو تھوڑی سی تشویش تھی، دوسرے اسپوکس مین کو نہیں تھی۔ لیکن میرے خیال میں طالبان کچھ چیزوں کو تھوڑا سا لائٹ لیتے ہیں، جس طرح داعش کا ایشو، اب اقوام متحدہ بار بار کہتی ہے کہ وہ ذرا بڑھ گیا ہے ان کا جو خطرہ چیلنج تھا، تو میرے خیال میں طالبان کو، لیکن طالبان کیا کرے؟ بینکنگ سسٹم پہ پابندی ہے، کوئی بھی صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ طالبان کو کچھ بیہائنڈ دا سینز انٹرنیشنل کمیونٹی سے، بین الاقوامی دنیا سے کوئی اس طرح کی ایشورنس ملی ہے کہ صورتحال تھوڑی بہتر ہوگی، یا بہت اس وقت جو تشویش ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے بین الاقوامی دنیا سے، اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی اقتصادی مدد کرنے کو وہ تیار نہیں ہے افغانستان کی؟ کچھ نہ کچھ تو میرے خیال میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آج یہاں پر جو اسٹیٹ بینک ہے افغانستان کو، انہوں نے اعلان کیا کہ جو ان کے فنڈ افغانستان کے روکے تھے اس نے انٹرنیشنل مالیاتی اداروں نے، تو کچھ پیسہ بینک میں ان کا آ گیا ہے، وہ ان کو نہیں ملے گا، حکومت کو وہ پیسہ نہیں ملے گا، لیکن جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں ان کے ذریعے وہ تقسیم ہوں گے، تو کچھ تو یہاں پر ان کو اطمینان ہے کہ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ اب یہ جو OIC کی وزارت خارجہ کی کانفرنس ہونے والی ہے، یہ بھی اہم ہوگا اس معاملے میں، کیونکہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ یورپ نے تو 1 ارب یورو کا اعلان کیا تھا کچھ دن پہلے، پھر امریکہ نے بھی کہا کہ جو ہیومن مطلب ایک انسانی امداد ہے وہ نہیں روکیں گے، وہ کریں گے، لیکن جو اسلامی ممالک ہے مالدار پیسے والے، ان کا رول تھوڑا سا ذرا اچھا نہیں رہا۔ پاکستان تو یا قطر تو کرتا ہے، لیکن 2 ممالک سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایران نے بھی کیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا طالبان کو امید ہے، اور ویسے جو تشویش بڑھ رہی ہے اقتصادی حالت کی، مہنگائی کی اور اقتصادی مشکلات کی، تنخواہ نہ ملنے کی، تو ظاہر بات ہے فطری ہے۔ ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ کیا آپ کے خیال میں یہ جو خواتین کے حوالے سے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے پراپرٹی کا بھی ذکر کیا، کورٹس کا، یہ کہیں بین الاقوامی دنیا کو تو نہیں پیغام دے رہے؟ یہی تاثر ہے یہاں پر۔ آج جو اس کا رد عمل کابل میں آیا ہے، خواتین جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ شاید ان کی نظر میں، وہ آپ کے سوال میں بھی کہوں گا، ممکن ہے جو اقوام متحدہ نے ابھی سیٹ نہیں دیا طالبان کو، اور آئندہ سال جب ستمبر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تو یہ ممکن ہے کہ یہ اسی طرف وہ، تو بہرحال مشکلات بھی ہیں اسی طرف کا اشارہ۔ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے۔